ईद मुबारक आप सबको और अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से ईद सारी कौम को मुबारक हो, तमाम मुसलमानों को दुनिया भर में। मेरे लिए ख़ास ये मौका इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे आम तौर पे हम सियासत पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन ईद के मौके के ऊपर मेरे लिए भी पहली दफ़ा ये मौका है एक तरह से कि आज थोड़ा सा रिलैक्स हों। ये साल जो है तकरीबन हम मिडल में, साल के बिल्कुल मिडल में खड़े हुए हैं और बहुत अहम साल पाकिस्तान पे गुजरा है। आज हम ईद तो मना रहे हैं, लेकिन साथ हमने याद भी करना है उन शहदाओं को, हमारे वो सिपाही जो इस साल कई दहशतगर्द हमलों के अंदर शहीद हुए हैं। उनकी फैमिलीज़ हमारे साथ हैं, हमारे थॉट्स में हैं। हम उनको भी याद रख रहे हैं, उनके साथ हैं। जो बड़ी अजीम कुर्बानी हम सब के लिए इन सिपाहियों ने पाकिस्तान के लिए दी, तो उनको भी हम आज याद कर रहे हैं। पिछले दिनों जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, उनमें भी जो लोग शहीद हुए हैं हमारे, उनको भी, उनके तमाम अहबाब, उनके अहल खाना, उन सब को जो है हम आज इस ईद के मौके पे याद रख रहे हैं। आप भी सबको याद रखें अपने इलाकों में, जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं। ये साल जो है पाकिस्तान पे थोड़ा भारी गुज़रा, लेकिन खुश होने के लिए बहुत कुछ है। ये याद करने के लिए कि हमारी कौम और हम पाकिस्तानी जो हैं एक रेजिलिएंट कौम है। इस साल हमने एक तारीख़ रकम की है। हमने दुनिया को दिखाया कि मुश्किल वक्त में और क्राइसिस में ये कौम मुत्तहिद होती है, इकट्ठी होती है। और हमने देखा कि किस तरीके से इस माह के आगाज़ में पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारे, अदलिया, पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के सियासी कायदीन सब इकट्ठे होते हैं और हमारा जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे सुप्रीम रखते हैं। और ये बहुत बड़ी जीत थी हमारे लिए। बहुत सारे ममालिक हैं हमारे ख़ित्ते के अंदर, वाइडर रीजन में, मिडल ईस्ट के अंदर, जो कोलैप्स हो गए क्राइसिस के लम्हे में। लेकिन हम पाकिस्तानियों ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पार्लियामेंट ने, हमारी फ़ौज ने, हमारे सियासी जमातों ने और सियासी कायदीन ने मिल के पुरअमन तरीक़े से एक इक़्तिदार की मुंतकली जो है वो उसको सक्सेसफुल बनाया। और बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम इस काम में नाकाम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस ईद पे आप प्राउड फील करें हमारे ऊपर कि हमने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान जो है वो रूल ऑफ लॉ का मुल्क है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और यहाँ पे सख्त तरीन पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर भी जो है हमारे इदारों में और हमारे लोगों में, हमारे सियासतदानों में और हमारी सियासी जमातों में ये सलाहियत है कि वो मुल्क को सबसे पहले रखें, सबसे पहले पाकिस्तान को रखें। तो ये खुश होने वाली बात है। मैं ऑनेस्टली एज अ सहाफ़ी मैं आपको बता रहा हूँ, और एज अ पाकिस्तानी, कि मुझे बहुत खुशी है इस बात पे। और इस बात पे तमाम पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सियासी जमात से आपकी वाबस्तगी हो, क्योंकि पाकिस्तान ये हमारा है। और पुरअमन तरीक़े से यहाँ पे अगर इक़्तिदार की मुंतकली होती है और इदारे मुल्क को संभालने में कामयाब होते हैं, तो ये तमाम पाकिस्तानियों की जीत है। तो फिर से आप सबको ईद मुबारक। और आप आज अगले जो तकरीबन 1 घंटा है, इस पे आज भी और कल भी मैं आपके साथ हूँगा। मेरे लिए ये एक ऑनर का मकाम है, और मेरे साथ कुछ अच्छे लोग होंगे। हम कुछ अच्छी कॉन्वर्सेशन करेंगे इस ईद पर, कोशिश करेंगे कि बहुत सीरियस ना हो, और लेकिन साथ साथ हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपको मैं एक जो मेहमान मेरे साथ हैं, कोशिश की हमने कि वो जो आरा आप तक इस 1 घंटे में आज भी और कल भी आप तक जो मैं पहुंचाने की कोशिश करूं, वो ज़रा डाइवर्स होंगे थोड़ा सा। तो इसी डाइवर्सिटी में मिसाल के तौर पे, यानी कि मैं बड़ा खुश हूं कि मेरी ज़ाती तौर पे 4 साल बाद मुलाकात हो रही है वैसे, लेकिन उनको हम देखते रहते हैं। यंग इम्प्रेशन वैसे वो यंग ही देते हैं। मैंने उनको तब्दील बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए देखा नहीं है। फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं आज हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ फैसल साहब के आप साथ मौजूद हैं। एक मुबारकबाद आपको मैंने देनी है, वो थोड़ी देर में मैं देता हूँ आपको। तो आपको देख के खुशी हो रही है और ईद मुबारक आपको। और साथ ही आप ही के, इससे पहले कि मैं आपको बोलने का मौका दूं और मैं टिपिकल एंकर की तरह जो है कंट्रोल करूं, जो है मैनिपुलेट करूं, मैं बोलने से पहले जो है
ڈاکٹر طاہرہ شاہد کو بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ہیلتھ ایکٹیوسٹ ہیں, اور ہیلتھ ایکٹیوسٹ کے ساتھ ساتھ وہ ہیں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, ٹی وی اینکر بھی ہیں, اور ریڈیو پروگرام بھی کرتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ, عید مبارک بھی آپ کو. اور ساتھ ہی آپ کے جو ہے سمر خان موجود ہیں. سمر خان ایڈونچر ایتھلیٹ ہے, اور سنو بورڈنگ, سائیکلنگ اور پہاڑوں پہ نظر آپ کی رہتی ہے, چاہے وہ افریقہ میں ہو چاہے وہ یورپ میں. اور آج سے میرے خیال میں کوئی 2 مہینے یا 3 مہینے بعد جو ہیں آپ نے یورپ کے ایک بہت اونچے پہاڑ پہ ہونا ہے, اور وہ ایڈونچر جو ہے وہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ڈاکٹر انم چیمہ, ڈاکٹر انم چیمہ جو ہیں وہ کاسمیٹک ڈینٹسٹری انٹرپرنور, ڈاکٹر انٹرپرنور سرجن بھی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ڈینٹل سرجن بھی ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں, اور یوتھ پارلیمنٹ میں بھی آپ کافی ایکٹیو رہ چکی ہیں پہلے. میں تو آپ کو ایز اے یوتھ ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہم آپ کو بلا رہے تھے, بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, آپ ایکچولی یور این انٹرپرنور, کاسمیٹک ڈینٹسٹری, ساری چیزیں جو ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ, عید مبارک. اور فیصل صاحب آپ کو کیونکہ شروع میں میں نے تھوڑا سا چھیڑا تھا کہ آپ بالکل چینج نہیں ہوتے ماشاءاللہ, یعنی کہ, اور فیس ٹو فیس میں نے آپ کو 4 سال پہلے دیکھا تھا, 2018 کے انتخابات جو ہے ہوئے تھے اس وقت, اور آپ بالکل ماشاءاللہ ان 4 سالوں کے اندر جو ہیں چینج نہیں ہوئے. اس کا راز کیا ہے ویسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے دیکھنے والوں کو, آپ کے سننے والوں کو میری طرف سے بھی عید مبارک. بڑی خوشی ہوئی, آپ کو ہم دوبارہ ویلکم بیک کرتے ہیں. بڑی کمی آپ کی محسوس ہوئی, آپ کے ساتھ بڑے ہم نے ٹی وی پروگرامز کیے. چینج میں تو ویسے ہی جیسے, مطلب ہے کہ فکر اور غم نہیں کرنا چاہیے, مطلب ہے کہ بہت ٹینشن نہیں لینی چاہیے. آپ بہت ٹینشن لیتے ہیں, ہم اتنے ٹینشن نہیں لے رہے. ٹینشن زیادہ لائف ہے, بٹ ٹینشن نہیں لیں. جو چیز قدرت نے لکھی ہے وہ قسمت میں نہیں ہے. اچھا, یہ ٹینشن ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو میں نے نوٹ کیا کہ 2018 کے انتخابات میں جہاں شکست ایک طرح سے آپ کو نیشنل لیول پہ شکست ہوئی, سندھ میں گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی, لیکن آپ خاص طور پہ آپ کو میں نے نوٹ کیا کہ تھرو آؤٹ 2018, 19, 20, 21 آپ واقعی ڈپریشن میں یا اس میں نہیں گئے. آپ نے جو ہے بڑا کالم, ایک بردبار طریقے سے جو ہے آپ نے ایک ڈیمینر رکھا. خاص طور پہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. کیوں جانا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ ڈپریشن میں جائیں یا چیزیں آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی, اور چیزوں کا آپ کو ایک چیزوں کا پتہ ہو کہ یہ چیزیں ایسے ہو رہی ہیں, تو آپ کیوں خواہ ٹینشن لیں اور ڈپریشن میں جائیں؟ چلے ہم ٹینشن کی بھی بات نہیں کرتے ویسے. نہیں, ٹینشن پالیٹکس از نیم آف اسٹرگل. ہاں, آپ کو پالیٹکس میں اسٹرگل اور لرننگ ہے, ڈے ٹو ڈے آپ کی لرننگ روزانہ کی بیس پہ. کوئی کہتا ہے کہ میں اگلے کول وہ نہیں ہو سکتا. روزانہ کی بیس پہ آپ سیکھتے ہیں, مختلف لوگوں سے آپ سیکھتے ہیں, اور چل رہا ہے آرام سے. چل رہا ہے. نہیں ویسے ایک بات ہے, ایک مبارکباد کے مستحق ہم سب پاکستانی ہیں, اور آپ بھی ہیں خاص طور پہ, کیونکہ پچھلے ہفتے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اوتھ لیا, حلف لیا بحیثیت وزیر خارجہ. کس سے لیا؟ صدر عارف علوی صاحب سے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے, اور ہمارے نئے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کام کریں گے انڈر پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں. اور یہ آپ کو میں مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں کہ واقعی ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت کوalition گورنمنٹس بنتی رہی ہیں, لیکن یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ اتنی ساری سیاسی جماعتوں کی کوalition گورنمنٹ بنی. یہ کبھی شاید نہیں ہوا. کیا خیال ہے فیصلہ؟ نہیں ہوا یہ پہلے. بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, اور ایک تاریخ ہے. دیکھیں, ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کیونکہ ایک ینگ پارٹی آپ کہیں یا جو بھی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ہم کہتے تھے کہ ہم آپ کو سیاست سکھائیں گے. سیاست سیکھنی پڑتی ہے, ہم بھی سیکھ رہے ہیں روزانہ کی بیس پہ, اگر جتنے بھی ہم پرانے لوگ ہیں. دیکھیں, جب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا, کیونکہ جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب تھے اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, تو انہوں نے ان سے اوتھ لیا مختلف پارٹیز کے ہیڈ سے. پھر جب نواز شریف صاحب 2018 کی بات آئی, تو ممنون حسین صاحب خدا ان کو مغفرت کرے, تو جب وہ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے عمران خان صاحب سے اوتھ لیا. آج آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ دیکھیں آج کی تاریخ میں, تو علوی صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو آج کی تاریخوں میں ہفتہ پہلے ان سے اوتھ لیا. تو یہ پالیٹکس ہے, تاریخ ہے. دیکھیں,
نہیں تو یہ میں آپ کو کنگریچولیٹ کر رہا ہوں. یہ ہم بہت نیگیٹیوٹی ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. یہ پازیٹیو چیز ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں, آپ لوگوں نے ایکچولی ملک کو خدا نخواستہ اس ماہ کے آغاز میں ہو سکتا تھا کہ ہم خدا نخواستہ سول وار کی طرف چلیں. دیکھیں میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بہت سی باتیں بھی چل رہی ہیں کیونکہ ریسنٹلی چیئرمین بلاول نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی لنڈن میں, اور لنڈن ایک بہت تاریخی شہر ہے جس میں محترمہ شہید اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا بہت عرصے بعد. بڑی پولرائزیشن تھی دو جماعتوں میں اس وقت, اور پھر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. اب وہ چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی 2 ہو. میری ذاتی خیال ہے کہ اس کو نام دینا چاہیے چارٹر آف پراسپیرٹی, چارٹر آف ریکنسیلیشن, کیونکہ ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے, پراسپیرٹی کی طرف جانے کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ اگر آپ چارٹر آف ریکنسیلیشن کی طرف جائیں, تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دیں, حکومتی جماعتوں کو بھی دعوت دیں کہ ہم ایک چارٹر سائن کریں اور اس ملک کو ہم آگے لے کے چلیں. ملک ترقی یافتہ ہوگا, ملک اچھا ہوگا, ملک قائم دائم ہوگا اللہ کے فضل سے, تو ہم پولیٹکس بھی کریں گے. ایسا ہی ہے. اور میں ایک اور بھی گڈ نیوز دے دوں, اور میں انم آپ کی طرف اب اس لیے دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کنڈی صاحب کے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے, اور وہ میں ذرا آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. آپ کی طرح ان سے بھی کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے. انہوں نے ابھی تعارف کرا ہوا تھا, مجھے بھولا ہوا تھا. آپ بھول گئے تھے وہ؟ چلے اس پہ میں پوچھتا ہوں آپ سے, لیکن میں اس پہ آنے سے پہلے بس ایک بات کہہ دوں کوئکلی کہ ایک اور بھی گڈ نیوز ہے, اور وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کاوش سے جو حکومت, اور یہ کہ ہمارے وہ ناظرین میں سے وہ لوگ جو پی ٹی آئی, کیونکہ مجھے پتہ ہے سمر نے سمر جو ہے بڑی وہ تھیں پی ٹی آئی کی بڑی فین تھیں. دیکھیں آپ کو, آپ کی آزادی ہے, آپ پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کو اچھی, نہیں ہم پاکستانی ہیں اور ساری ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ دنیا جو ہے اشارے دے رہی ہے کہ وہ آپ کی حکومت کے ساتھ, پاکستان کی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف نے بھی دروازے کھول دیے ہیں, یو ایس گورنمنٹ, یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس شروع ہو گئے ہیں, یو اے ای گورنمنٹ کوئی 1-2 پروجیکٹس شروع کر رہی ہے, سندھ میں بھی شاید کچھ ہونے جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں دروازے ہمارے کھلتے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں, اور یہ واضح اشارے ہیں کہ دنیا جو ہے پاکستان کے ساتھ یہ جو تبدیلی پاکستان میں ہوئی ہے اس کو ویلکم کر رہی ہے. اور یہ ایک جمہوریت ہے, کال ہو سکتا ہے 5 سال بعد پاکستان تحریک انصاف کو پھر چانس مل جائے. ایک پالیٹکس ہی چلتی رہتی ہے. لیکن چلیں یہ وہ بہت سیریس بات ہو گئی ہے. انم تھوڑا سا آپ نے کب کام کیا فیصل کریم کنڈی صاحب کے ساتھ؟ This was I think 2009-10 I think he used to come as a acting deputy speaker at that time as well for the youth parliament. He was working with PILDAT at that time. تو تب ان سے ملاقات ہوتی تھی during the sessions. I was a member of the parliament at that time. So it was a youth parliament. It was a mock youth parliament. So it used to work. It was trying to work exactly جیسے پارلیمنٹ کام کرتی ہے. So youth کی ایک ٹریننگ کا ایک, اور میرے خیال میں فیصل صاحب واز دا فرسٹ جنہوں نے یوتھ پارلیمنٹ کو باقاعدہ آپ نے شاید انوائٹ بھی کیا تھا ہال میں. پارلیمنٹ آئے تھے, ان کا پرائم منسٹر صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی, ایک سیشن کروایا تھا آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کال, مختلف وہ جب ہوتے تھے, کیونکہ میں پیٹرن ان چیف تھا یوتھ پارلیمنٹ کا. ہم نے ینگ پارلیمنٹرین فورم قومی اسمبلی میں بنایا تھا, اور یہ یوتھ پارلیمنٹ جو PILDAT نے کیا تھا اس کے میں پیٹرن ان چیف تھا, اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اس بورڈ میں. اب تو یہ یوتھ وہ جو فورم تھا, وہ جو پارلیمنٹیرینز, ینگ پارلیمنٹیرینز, انفارچونیٹلی پارلیمنٹ میں یہ ہوا تھا کہ جب نیکسٹ PMLN کی حکومت آئی اور اب PTI کی, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ جو آفس بیئرز تھے انہوں نے کیا کیا رہے ہمارے جس کی حکومت اس کی ہونے چاہیے. بیسیکلی میں نے آئی واز پیٹرن ان چیف اس وقت بھی, اور اس وقت ہم نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو, ہم نے اس وقت ہم نے آئی تھنک کسی اور جماعت اس کو ہم نے پریزیڈنٹشپ دی. میں اس لیے پیٹرن بنا تھا کہ میں یوتھ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ میرا آفس استعمال کر سکے ایز دیئر سیکریٹریٹ. اچھا, اس ہم نے کہا ہم کسی سے فنڈنگ نہیں لیں گے کہ آپ اتنا فنڈ دیں, ہمارا علیحدہ سے کوئی آفس ہو. ایز اے ڈپٹی اسپیکر کا آفس شوڈ بی دی سیکریٹریٹ آف دی یوتھ پارلیمنٹ. اس میں ہم نے کافی ممبرس کو فورن ٹرپس بھی بھیجے فار ٹریننگ. مجھے یاد ہے میں نے فالو کیا تھا. امید ہے کہ آپ یہ پھر سے ری ایکٹیویٹ کریں گے, موقع ملے گا تو موقع ملے یہ کریں. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا آپ بتائیں نا کہ یہ ایک تو یہ ہیلتھ ایکٹیوسٹ جو ہے, یہ ہیلتھ ایکٹیوزم جو ہے
یہ کیا چیز ہے, آپ کیا کریں گے؟ بیسکلی وہ تو ایک ایسی فینسی ٹرم ہے, لیکن اٹ از ورکنگ فار ہیلتھ. مطلب آپ دیکھیے, آپ جہاں بیٹھے, جو بھی فورم آپ کے پاس موجود ہو, آپ صحت کی بات کریں. اور جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف جسمانی صحت یا بیماری سے دوری نہیں ہوتا. آپ کی ایموشنل صحت, آپ کی مینٹل صحت, آپ کی بیہیویئرل صحت بہت میٹر کرتی ہے. میرا خیال ہے کیونکہ ہم اس پوری پولیٹیکل گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایز اے نیشن رائٹ ناؤ وی ہیو ٹو ورک اے لاٹ آن آر بیہیویئرل ہیلتھ, رائٹ. کیونکہ ایز اے ہول ہم لوگ بہت زیادہ مورل ڈیگریڈیشن کی طرف چلے گئے ہیں, جہاں ہمارے بچے اور ہم سب کے ساتھ, پہلے کرونا تھا, اس کے بعد یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس میں ہم لوگ بہت زیادہ بدتمیز, بد لحاظ, اسٹریس میں رہنے والے, اینڈ ایز اے ریزلٹ ہم نہ صرف خود کو اسٹریس دیتے ہیں, دوسروں کو اسٹریس دیتے ہیں, بلکہ ہماری جتنی بھی نئی جنریشن ہے اس کو بھی ہم نے اسٹریس میں ڈالا ہوا ہے. تو آپ کو دیکھیں نا کتنی انہیلدی ٹرینڈز ہم سیٹ کر رہے ہیں. جب ہم ہیلتھ ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ رننگ اے ہاسپٹل اور ناٹ جسٹ کیورنگ دا سک پیپل, بٹ یہ ہے کہ آپ ہر معاشرے کے ہر حصے میں, چاہے وہ آپ کا اسکول ہو, کالج ہو, کارپوریٹ سیکٹر ہو, انڈسٹری ہو, آپ کی جو انڈر پریولیج سیکٹر ہے جیسے آرفنیجز ہیں وہ ہو, وہاں پہ جائیں, وہاں پہ صحت کی بات کریں, صفائی کی بات کریں, اور بیسک جو آپ کی چیزیں نا جس میں آپ کا بیہیویئر میں بھی نرمی اور انسانیت اور سارا کچھ ہونا چاہیے, اس کی بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ خیر ہمارے ٹینشنز تو بہت ساری ہیں, اور انفارچونیٹلی ڈویژنز بہت ساری سوسائٹی میں ہو گئی ہیں اس پالیٹکس کی وجہ سے. وہ اس طرف ہم آتے ہیں, لیکن کوئکلی میں ایک بریک لینے سے پہلے, اور سمر آپ کی طرف بھی آنے سے پہلے, ویری کوئکلی ایک پرسنل کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. آپ کے بہت سارے فالوورز ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ, ریڈیو سنو, FM 89.4 پہ بھی آپ پروگرام کر رہی ہیں, اور ATV پہ بھی آپ کا پروگرام ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ یعنی ریڈیو پہ پروگرام کرنا, ٹی وی پہ پروگرام کرنا, اور پھر آپ کی ہاسپٹل بھی چلانا, میڈیکل ڈاکٹر بھی آپ ہیں, ان سب کے درمیان جہاں جہاں میں نے آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ, آپ کہیں مجھے تھکی ہوئی نظر نہیں آئیں, اور مجھے کہیں پہ بھی آپ کا یہ میں نے پکڑ نہیں سکا آپ کو کہ دیکھیں یہاں پہ ڈاکٹر طاہرہ جو ہے ان کو وقت نہیں ملا کہ وہ بال بنا لیں, یا ان کی صحیح پراپر جو ہے وہ اپنے وارڈروب کو دیکھ لیں. یہ ٹائم کیسے آپ نکالتی ہیں تیار ہونے کے لیے؟ ایڈ نہیں دیکھا تھا آپ نے وسیم اکرم کا؟ میں تھکتا نہیں کیونکہ میں سگریٹ نہیں پیتا. اچھا, میں بھی پہلے آپ نے جب کہا تھا میں کہنے والا تھا لیکن میں نے نہیں کہا. میں سگریٹ نہیں پیتی, میں کوئی بری خبر کو اپنے کان میں پڑھنے نہیں دیتی, اور اگر پڑھ بھی جائے تو میں اسے رجسٹر نہیں کرتی. اور میں یہ ساری تیاری گاڑی میں کرتی ہوں. میری 3 ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں, لیکن کی میں نے تیاری گاڑی میں. ابھی بھی ورک شاپ میں گاڑی کھڑی ہے کیونکہ یہ ساری تیاری گاڑی میں ہوتی ہے, گاڑی چلاتے ہوئے. تو آپ کی گاڑی موبائل وہ ہے, چینج روم ہے, ہاں ہر چیز میک اپ روم ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں گے 3 کپڑے لٹکے ہوئے ہوں گے, ہر چیز ہوگی. تو بس یہ چینج آف رولز جو ہے نا سوئچ ہوتا رہتا ہے, اور گاڑی میں ہی سارا کچھ رہتی بھی. میں فیز 8 میں ہوں, G8 میں ہاسپٹل ہے, تو وہ آتے جاتے کافی ٹائم مل جاتا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے. زبردست. سمر آپ جو ہے مجھ سے ناراض نہیں ہوں گی, میں آپ کو عید مبارک کہہ کر, اور میں ایک بریک لے رہا ہوں, اور میں بریک کے بعد فوراً واپس آ رہا ہوں. تو اور سمر خان, آپ سے جو میں نے یہ بات 2 کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ لوور دیر سے ہیں, آپ اسلام آباد میں ہیں, اور آپ نے ایک بڑی زبردست چیز کی ہے آنیسٹلی, اور کافی لوگ آپ کو فالو, میں بھی کافی عرصے سے کر رہا تھا. آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے ایتھلیٹ کو ایک ایز اے پراپر پروفیشن, ہمارے یہاں بہت سارے ایتھلیٹ جو ہیں لیکن وہ فل ٹائم ایتھلیٹس ہیں. آپ یو آر اے فل ٹائم ایتھلیٹ, اور آپ پاکستان کے اندر نہیں, آپ پاکستان کے باہر بھی جو ہے پروجیکٹس کر رہی ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں ایتھلیٹزم سے اور سپورٹ سے. جو ہے وہ کیسے, ذرا اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اور انم آپ کی طرف بھی میں آتا ہوں, لیکن ہم چھوٹا سا بس بریک لے رہے ہیں. آپ سب کو پھر سے عید مبارک, اور تھوڑی سی ہم سیاست کی طرف آنے کی کوششیں بھی کریں گے. اور بلکہ میں یہ بھی, آپ کیا خوش باتیں کر رہے ہیں, اچھی بات نہیں اچھی بات کر رہے ہیں, بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ابھی جوائن تھوڑی دیر میں غریدہ فاروقی صاحب ابھی کر رہی ہیں. اور غریدہ جو ہیں آپ کو پتہ ہے انہوں نے FIA میں جا کے بڑی پتہ نہیں کتنی کیسز پچھلے کوئی 2 ہفتوں میں کر دیے ہیں ان کے خلاف. وہ بھی سیاست ہے, تو وہ بھی ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں پہ. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ سب کو پھر سے عید مبارک. عید اخوت جو ہے یہ تھیم ہے جو کہ وزارت اطلاعات حکومت پاکستان نے جو ہے تھیم, اسٹیٹ سرکاری جو میڈیا ہے وہ تمام اس کو عید اخوت کے نام سے منا رہا ہے. اور آپ سب کو پھر سے میں عید مبارک کہہ رہا ہوں. اور جیسے کہ ہم وقفے سے پہلے میں آپ کو پھر سے بتا رہا تھا, یہ سال بہت بھاری گزرا ہے پاکستان کے اوپر, لیکن فخر جو ہے, پرائڈ
جو ہے جس چیز پہ ہم فخر کر رہے ہیں پاکستان میں وہ یہ ہے کہ کرائسس کے وقت میں ہم نے دیکھا اور ایک تاریخ رقم کی ہے ہم نے, اور دنیا بھی اس کو نوٹ کر رہی ہے, نوٹس کر رہی ہے اس چیز کو کہ ہمارے ادارے, ہمارے سیاسی جماعتیں, ہمارے سیاسی قائدین سب نے مل کے جو ہے ایک کرائسس سے ملک کو نکالا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی جو ہے وہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہمارے خطے کے اندر ایسے ممالک ہیں جو کرائسس کے پہلے لمحے کے اندر کلیپس ہو گئے, لیکن ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ ایک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہ ہونے والی تھی خانہ جنگی کیفیت, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے اداروں نے, ہماری سیاسی جماعتوں نے, عدلیہ نے, پارلیمنٹ نے مل کے جو ہے ملک کو ایک مشکل وقت سے نکالا اور ایک پرامن اقتدار کی منتقلی جو ہے کامیاب بنائی. تو عید کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اپنے دروازے کھول رہی ہے. پاکستان میں وہ ایک رسپانسبل ذمہ دار قیادت اسلام آباد میں دیکھ رہی ہے, اور اسی لیے دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان کو انگیج کرے. ہمارے لیے دروازے کھل رہے ہیں, IMF کے کھل رہے ہیں, امریکی حکومت, متحدہ عرب امارات, دوسرے پروجیکٹس کھلنا سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پاکستان کو پھر سے انگیج کر رہی ہے ایز اے رسپانسبل ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. یہ بہت سیریس بات ہو گئی ہے. میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ ابھی اگلے آدھا ایک گھنٹہ جو ہے تھوڑی سی لائٹ بات بھی کریں گے, اور وقفے سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب, ڈاکٹر طاہرہ شاہد صاحبہ اور سمر خان ہمارے ساتھ تھیں, اور غریدہ فاروقی نے ہمیں ابھی بریک میں جوائن کیا ہے. غریدہ, عید مبارک آپ کو. السلام علیکم, عید مبارک آپ کو, تمام یہاں پر مہمانوں کو عید مبارک, اور آپ کے سب دیکھنے والوں کو وچ آر ملینز, سرٹنلی سب کو عید مبارک. پی ٹی وی, ہاں ملینز جو انہوں نے کہا ہے ایکچولی. پی ٹی وی از ایکچولی ٹیریسٹریلی لارجسٹ, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا غریدہ اور ہم نے مل کے کام کیا ہے ایکسپریس میں. ایکسپریس میں ہم دونوں ساتھ تھے. آئی تھنک اس سے پہلے پی ٹی وی میں بھی کیا ہم نے کیا. آئی تھنک وی ور ٹوگیدر, آئی تھنک سو. خیر اب ایجز پرانے ہو گئے, اتنے بوڑھے نہیں ہیں ہم ویسے. آپ پی ٹی وی میں تھیں؟ یس, ہم اسکول پڑھتے تھے. جواب آپ نے یا یہ میں نے نہیں کہا, یہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں. کنڈی صاحب کو سب کچھ معاف ہے حکومت میں. اچھا حکومت میں ہیں, چلے نہیں تو آپ چلیے, مجھے ویسے ہی پی ٹی وی کا نہیں یاد. نہیں سوری, آپ کامران شاہد تھے. ہاں کامران تھے پی ٹی وی یہاں پر, سلیم صافی اور میں, سب لوگوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا کائنڈ آف. میں چھوڑ کے چلا گیا تھا اس وقت جیو. میں ایکچولی جیو چلا گیا تھا. اچھا ایکسپریس میں ہم نے ساتھ کام کیا ہے, اور ہمارے پروگرام جو ہیں وہ میرے خیال میں آپ سے ایک گھنٹہ پہلے میرا پروگرام تھا, اور نیکسٹ اس کے اگلے گھنٹے میں جو ہے تو اکثر جو ہے ہماری کوارڈینیشن ہو رہی ہوتی تھی جو ہے, اور بڑا انٹرسٹنگ تھا. آپ لاہور میں تھی, آپ لاہور میں تھی اور میں اسلام آباد سے کر رہا تھا. یس, آپ اسلام آباد. سو اینی ویز گڈ ٹو سی یو. It's always a pleasure to be in your program and to be back in PTV always. گڈ ٹو سی یو. اور غریدہ کی یہ ہے کہ غریدہ نے جو ہے بڑا ٹف ٹائم دیکھا ہے میڈیا کے اندر جو ہے. ٹف ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے, اور ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. اچھا یہ بھی ٹف ٹائم دے رہی ہیں, ان کو دینے کی کوشش بھی کی گئی, اور انہوں نے خود بھی بڑا ٹف ٹائم جو ہے دوسروں کو دیا ہے. امید ہے کہ آپ خیریت سے. سروائیول اس کے علاوہ اور گزارا نہیں ہے نا, کیوں کنڈی صاحب؟ آئی تھنک ہم سب نے ہی, ایون اپوزیشن نے بھی جس طرح کا ٹف ٹائم گزارا ہے پچھلے کچھ سالوں کے دوران. سو لیٹس ہوپ کہ اب پاکستان میں, جیسے آپ نے بڑا ایک اپنا سنجیدہ سا انٹروڈکشن بریک کے بعد آنے کے بعد, I was wondering کہ میں واقعی عید کے پروگرام میں آئی ہوں یا میں کہاں پر آئی ہوں. سیاسی پروگرام میں جو اب میں سمجھا کہ حکومت چینج ہو گئی ہے, کچھ تبدیلی آئی ہوگی. عید کے دن بھی دیکھیں خوش موسم ہے سارا, نہ کوئی مٹھائی ہے, کچھ کھانے پینے کی کوشش ہے. اچھا پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے, لیکن میں اس طرف پھنسوں گا نہیں. نہیں, ہم تو دیکھیں اپنے کولیجن پارٹنر, ہم تو وزیر جو اطلاعات, یہ تو آپ سے پوچھنا چاہیے, گورنمنٹ آپ کی ہے کہ یہاں پر کیوں نہیں ہے فنڈز, کیوں نہیں ہے یہاں پہ, مٹھائی کیوں نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے حصے میں یونیورسٹی نہیں ہے, نون کے حصے میں. اچھا یہاں پر فوراً ڈیوائیڈ ہو گئے, فوراً یہاں پہ جگہ ڈویژن کر لیا. نہیں لیکن ڈیوائیڈ کی بات غریدہ, ہم ابھی یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ایکچولی ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر طاہرہ اور سمر, ہم ابھی فیصل صاحب آئی نہیں تھے, تو ہم تھوڑی سی ڈپریسو سی بات ہو رہی تھی کہ ہماری پالیٹکس, اتنا سوسائٹی پاکستانی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں آپس میں, پولرائزیشن بہت ہوئی ہے. تو میں ان کو بتا رہا تھا اس وقت کہ ایکچولی ہمیں پازیٹیو اس لیے ہونا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں کولیشن گورنمنٹس بنتی رہی ہیں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنی بڑی کولیشن گورنمنٹ, اتنی ساری سیاسی جماعتیں, نمبر 1, اور نمبر 2 کے اختلافات کے باوجود جو پاکستان کا مفاد ہے اس پہ
मेजर सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं. That's true, that's true. अच्छा, उसके अलावा एक और बात ये भी है ना कि अब सर्वाइवल नहीं है ना, मतलब अगर ये अलग अलग हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो इनकी ही साख इस वक्त जो पॉलिटिकल साख है और जो इनकी गवर्नमेंटल साख है वो इस वक्त स्टेक पे है, और फिर वो एक अखलाकी जवाब नहीं रहेगा ना कि आपने फिर पुराने वालों को क्यों हटाया जब आप लोग आपस में ही लड़ पड़े. और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का तो यही है कि जी मुझे हटाने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये ज़्यादा अच्छा चल नहीं पाएंगे. तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि इस वक्त. ठीक है, अच्छा खरीदा, बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही है. मैं ज़रा समर जो है, क्योंकि ये एक यंग वोटर भी हैं और इन्होंने शीज़ एन एडवेंचर एथलीट, और ये साइकिलिंग, स्नो बोर्डिंग पाकिस्तान के माउंटेन्स और पाकिस्तान के बाहर यूरोप में भी करने जा रही हैं, अफ्रीका में करके आई हैं ये. तो ये चीज़ें समर आप करती रही है. लेकिन ये जो बात अभी डिस्कशन जो फैसल साहब कर रहे थे और गरीदा और मैं भी, एक्चुअली हम बोरिंग लोग हैं, हम पॉलिटिकल और सारी चीज़ें करते हैं. थोड़ा सा आप बताएं कि ये जो इस साल जो हम गुजरे हैं, ये 4 महीने और ख़ास तौर पे आखिरी 2 महीने जिस पे हम गुजरे हैं, आप वोट हैं और एक पार्टी को आपने वोट दिया भी. अभी मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा, वो आपकी मर्जी. फिर आप पॉलिटिक्स हैं, उनसे पूछें कोई अच्छी चीज़, मतलब स्पोर्ट्स के मुतालिक पूछा. फिर हाँ चले, हाँ उस पे भी नहीं आते. लेकिन चले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, यही फैसला साहब, इतने कामों का वक्त कहाँ से मिलता है? नहीं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ये देखें केपी और दीर जो है, आप अभी भी देखें जो दीर का इलाका हमारे केपी में है, खैबर पख्तूनख्वा में, वो समझा जाता है कि वहाँ पर अक्सर इलाकों में फीमेल को वोट नहीं करने दिया जाता. पार्टीज आपस में बैठ जाती हैं, मुआहदा दस्तखत करती हैं और ये हुआ है अभी भी हम वोट नहीं. और ये एक सॉफ्ट इमेज है. देखें वहाँ से खातून आती हैं और वो ये जो इवेंट्स जो आपने भी सारा जिक्र किया और लोगों को आपने बताया, तो एक पॉजिटिव ये बताया ना, ये तो बड़ी अच्छी बात की है. मतलब केपी से पश्तो ट्राइब कहें, और फिर आप दीर से, लोअर दीर से आपका ताल्लुक, और एक इमेज आप इंटरनेशनली पाकिस्तान का बना रहे हैं. ये वैसे इसको प्रमोट करते हैं. मैं समझता हूँ कि मीडिया कोई ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें. यानी समर बताएं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम ऐसे. नहीं, इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी ये इमेज बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैसिवली यही समझा जाता है अलॉन्ग विद अदर करियर्स के स्पोर्ट्स इज़ अवेयर ऑफ यू नो इनडिसेंसी है ख़वातीन के लिए. इट्स अ सिंबल ऑफ इनडिसेंसी फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर पख्तून गर्ल्स. तो जब मैं शुरू में करने आई, मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में बिलोंग नहीं करता, मैं बिल्कुल, मेरा स्पोर्ट्स फैमिली नहीं है. सो आई वाज द ओनली वन टेकिंग दिस डिसीजन. और 2 चीज़ें इसमें ये थी कि एक तो अगर आप, जैसे आपने पूछा कि आप ठीक है आप ये स्पोर्ट्स तो करिए लेकिन आप और क्या करिए, तो मुझसे फ्रीक्वेंटली लोग पूछते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है. लेकिन अगर कोई क्रिकेटर बोले कि मैं क्रिकेटर हूँ तो लोग मान जाते हैं कि ठीक है, इट्स अ फुल टाइम क्रिकेटर, उसकी जॉब ही वही है. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मैं एडवेंचर एथलीट या मैं माउंटेन बाइकर, तो कहते हैं ठीक है आप घूमती फिरती तो हैं लेकिन आपकी जॉब क्या है. So it was a very hard. और मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि आप how do you earn? ज़रा आमदन क्या है? मनी ट्रेल बताएं. Exactly. You don't get salaries from government, from associations. It's and बहुत सारी ऐसी नई स्पोर्ट्स हैं. बट स्पॉन्सर्स आपको मिलते होंगे, राइट? लेकिन स्पॉन्सर्स भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि एक हमारी डिस्कशन हो रही थी. इट्स एक्चुअली गरीदा ये शुरू कर रही हैं. एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है. ये एक्चुअली समर, अभी आप थोड़ा सा बताएं बेसब कि इन्होंने एक्चुअली इसको कन्वर्ट किया है इनटू मनी मेकिंग. ओके, वेंचर. हाँ, वेंचर प्रोफेशन. ये एक्चुअली उस प्रोसेस में ये उस पर किताब लिख सकती हैं. ऐसे ही है समर. यू गेट इन एशियन जो आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोशल ट्रेंड्स, सो दोज who have million of followers, doesn't matter who they are, tiktokers, influencers जो भी हैं, they get sponsors. तो एथलीट्स को इसलिए स्पॉन्सर नहीं मिलता क्योंकि हमारी इतनी मैसिव फॉलोइंग है, इतने हम एक्टिव नहीं होते सोशल मीडिया पे. वी आर एक्टिव ऑफ द यू नो इंटरनेट. हम नहीं, बाहर तो होते हैं बहुत समर, हमारे यहाँ नहीं है शायद. मुझे लगता है आप अभी भी थोड़ा सा वो जो खवातीन को बहुत ज़्यादा सामने पब्लिसिटी, आप शायद. आई हैव ब्रोकन अ लॉट ऑफ स्टीरियोटाइप्स. ये चीज़ कहना गलत होगा क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग्स भी खुद मैनेज कर रही हूँ, मैं अपनी कोचिंग खुद मैनेज कर रही हूँ, मैं अपने स्पॉन्सर्स खुद मैनेज कर रही हूँ, मैं अपना सोशल मीडिया खुद मैनेज कर रही हूँ, मैं अपनी मेडिकल जो इंजरीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट खुद मैनेज कर रही हूँ. सो एक ऐसा एथलीट जिसमें इंटरनेशनली उसके बैक पे पूरी इंडस्ट्री होती है उसको मैनेज करने के लिए, पाकिस्तान में हम सब खुद कर रहे हैं. लाइक वी आर मल्टी टास्किंग. ये हमारा काम नहीं है कि हम अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स स्पॉन्सर्स प्रपोजल्स करें. इसके लिए तो अब तो समर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज भी आना शुरू हो गई हैं. 1-2 कंपनीज हमारे यहाँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. बट हु आर अगेन मैसिवली मैनेजिंग क्रिकेटर्स और जो नए एथलीट्स हैं. तो ये बड़ा ये एक्चुअली हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एक ही है, क्रिकेट है वो. मसला एक्चुअली ये सारे का सारा फंड उसी पे, सारे की सारी प्रमोशन उसी के ऊपर, जो कि तबाह बर्बाद हो गया.
हाँ वो कौन सा है? हॉकी। हॉकी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा ये तो चले, आप अभी जुलाई में कहाँ जा रही हैं यूरोप? माउंटेन क्या करने जा I'm रही हैं? planning to summit the highest peak of continent Europe, which is Mount Elbrus, जो जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर पे है। इससे पहले मैंने अफ्रीका की हाईएस्ट पीक समिट किया था, उसमें माउंटेन बाइक अटेम्प्ट किया था। So I'm now attempting snowboarding on the highest peak of Europe because I want कि पाकिस्तान एक्शन स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स में आगे हो, और क्योंकि हमारे पास वो सारी डेस्टिनेशंस हैं, वी हैव 3 बिगेस्ट माउंटेन रेंजेस, ग्लेशियर्स, पीक्स, तो हमारे पास नेचुरली वो एसेट्स हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो लाइफस्टाइल नहीं है। सो वी डोंट हैव लोकल हीरोज टू लुक अप टू, और इसी चीज़ को हमने टैप अप करना है। अच्छा मैं एक टिपिकल अपना न्यूज़ एंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था ये बात सुनते हुए भी समर की, फैसल साहब के आप क्योंकि गवर्नमेंट में है इस वक्त, मैं सोच रहा था कि ये समर जो हैं ये तो आइडियल ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की, कि वी हैव वुमेन फ्रॉम माउंटेन रीजन्स ऑफ पाकिस्तान हु आर स्केलिंग माउंटेन्स, हु आर एडवेंचर एथलीट्स, और इनको तो स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। क्या ख्याल है गरीदा? एब्सोल्युटली होनी तो चाहिए। डॉक्टर साहिरा बताएं ना कि ये चीज़ जो है हमारे मैं यहाँ भी ये बात करने जा रहा था कि बहुत मतलब है कि पॉजिटिव ये चीज़ है। और देखिए आपने जो बात की ना, आप अगर फॉरेन कंट्री में जाएं, वहाँ पर आपके पास आ जाते हैं स्पॉन्सर, लाइक कंपनीज आ जाती हैं, बाकी चीज़ आते हैं, हर चीज़ करते हैं। मैं एक और स्पोर्ट्स देख रहा था आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, ये जो कार रेसिंग जो रैलीज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, उस पर मैं आए थे डी खान, उन्होंने मेरे इलाके में उन्होंने जो है ना वो थी, तो मैं उनसे पूछा कि मतलब उन्होंने कहा हमें कोई चीज़ नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं, हम अपने उस पर खर्चे पे लगे हुए हैं, मतलब ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जो बात इन्होंने की अच्छी बात है, इसको क्योंकि अब हम गवर्नमेंट में डेफिनेटली, और ICPC की जो मिनिस्ट्री है वो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर यंग लड़के हैं, उनसे मैं बात करूँगा। नॉर्मली तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो प्रॉमिस में ज़्यादातर गई हुई है, लेकिन वॉट एवर वी कैन डू ये करें आप समर, इसको फॉलो अप करें। ये बड़ा मैं इनके साथ बैठूंगा, इनको मिनिस्टर साहब के साथ ही बैठेंगे, और वॉट एवर वी कैन डू, बिकॉज ये पाकिस्तान का नाम है, ऐसे ही है, और बहुत डेंजरस गेम, मतलब कहना तो एडवेंचर है लेकिन अच्छा हमारे पास यहाँ पे बड़ी खतरनाक खवातीन हमारे साथ बैठी हुई हैं फैसल साहब। आपने क्योंकि एडवेंचर्स का, और ये एक्चुअली बड़ी डेंजरस खवातीन इस सेंस में है कि समर माउंटेन स्केल कर रही हैं, गरीदा कई जगह टक्कर ले रही हैं और मार कुटाई कर रही हैं। हाँ, और क्या कर रही हैं, जिस पे मैं आपसे भी जरा पूछता हूँ आप वो किस तरह कर रही हैं। और डॉक्टर ताहिरा जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर हैं और रेडियो शो करती हैं, लेकिन ये आपने भी हाइकिंग कई माउंटेन की हुई है? मैं करती रहती हूँ, ये सारा कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करती रहती हूँ, क्योंकि जैसे मैं ये एक बात इन्होंने भी की और इन्होंने भी, मैं उस पर पहले बात करूँगी कि हमारे यहाँ गलत चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल गई है रिसेंटली। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉकर, who is a TikToker? Not everybody who appears on social media and has a lot of following should be considered a TikToker. अगर आपकी TikTok पे कोई वाकई ऐसा यूज़फुल कंटेंट है जो कि एक अच्छा पॉजिटिव इमेज दे रहा है, या जिसको देखने या सुनने से किसी को भी फ़ायदा हो रहा है, तब तो आपको उसे गवर्नमेंट लेवल पे या किसी भी और मीडिया पे रिकग्निशन का वो हकदार है। लेकिन आप जब बिल्कुल ट्रैश को प्रमोट करते हैं, तो जो यंग लड़के लड़कियां हैं, बजाय इसके कि वो इनकी एग्जाम्पल लें या वो किसी ऐसी बंदी की एग्जाम्पल लें जिसने वाकई कुछ पढ़ा लिखा किया या अचीव किया है, वो फैंसी करते हैं उन लोगों को जो क्विक फेम के लिए इस तरह की फजूलियात में मुलव्वस होते हैं। आपने टिकटॉक का नाम लिया और वो ट्रैश प्रमोशन, और मैं डर गया था कि आप उस तरफ जा रही हैं और आप उस तरफ नहीं गई। आप कोई एक दो केसेस की बात कर रही हैं? नहीं, मैं किसी केस की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ कि गिव वेटेज and promotion and your to people who are actually doing something. और आप जो ये आपकी कौमी अवार्ड्स होते हैं उस पे भी आप देखिए, जो आपकी परेड्स हैं, अवार्ड्स हैं, सारा कुछ है, उन लोगों को सामने लेकर आइए जिन्होंने एक्चुअली कुछ किया है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स सोसाइटी, और उसको असेस करने के लिए प्रॉपर लोग होने चाहिए, एक प्रॉपर पूरी बॉडी होनी चाहिए जिसमें ऐसे लोग हों जो उस फील्ड के हों। मतलब इनको असेस करने के लिए कोई एक्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, इनको असेस करने के लिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए। उसी तरह अगर मुझे असेस करना है तो कोई मेडिकल बैकग्राउंड का इंसान होना चाहिए जो कि असेस करे कि हाँ, इसकी कंट्रीब्यूशन इतनी इंपॉर्टेंट रही है और इसने इट मेड अ मार्क। अच्छा, ये डॉक्टर साहब चलिए ये तो बातें होती रहेंगी, मुझे बताएं कि आपने मेडिकल डॉक्टर के साथ साथ
اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان اور یو اے ای قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے اماراتی معاشی ٹیم کی پاکستان آمد ہوئی ہے۔ یو اے ای کی معاشی ٹیم نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا تھا پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے، اقتصادی شعبے میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان سپیڈ کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور یو اے ای قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے اماراتی معاشی ٹیم کی پاکستان آمد ہوئی ہے اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، اقتصادی محاذ پر تعلقات مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان سپیڈ کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور یو اے ای قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے اماراتی معاشی ٹیم پاکستان پہنچی ہے اور اس نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران جہاں دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، وہیں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور اقتصادی محاذ پر تعلقات مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ یہ تھی پی ٹی وی سے تازہ ترین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
نہیں نہیں یو ہیو ٹو ڈو میڈیسن. تو میری مدر نے کہا نہیں نہیں آپ میڈیسن کریں, پھر میں نے میڈیسن کر اچھا شی واز بورن ویسے ڈاکٹر طاہرہ واز بورن ان بغداد, یس آئی واز بورن عراق میں پیدا ہوئی ہیں, دین شی لیوڈ ان کویت یس اینڈ وہاں پہ پڑھی بھی ہیں اور وہاں پہ کام بھی کیا ایز اے ڈاکٹر. Then I moved to Canada, then I moved to America, and I'm perhaps the only person جس نے سارا کچھ چھوڑ کے میں یہاں آگے کدھر جا رہی ہیں؟ پاکستان. میں کہیں نہیں جا رہی, میں کہیں نہیں جا رہی, اور میں یہاں پہ مجھے اب 8واں سال ہے. I moved back to Pakistan with the intention of moving back and serving. کیونکہ اگر آپ باہر رہ کے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو, ہمیں ووٹ کا رائٹ دو, ہم پروٹیسٹ کریں گے, لیکن آپ خود کچھ نہیں وہاں پہ سہتے, تو you don't have that. So I came back and I'm Exactly. So I am here and I bear the brunt. میں یہ روڈ کلوزر بھی برنٹ کا بھی برنٹ برداشت کرتی ہوں. میرے گھر میں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے, پانی بھی نہیں ہوتا, میں روز دھرنے میں سے گزر کر آتی ہوں اور پھر میں یہاں کماتی ہوں, تو پھر میں بول بھی سکتی ہوں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات. اچھا یہ انہوں نے تھوڑا سا اشارتاً وہ جو اوورسیز پاکستانیوں والی بات تھی, کیونکہ ہم خود رہے ہیں. نہیں ساتھ میں بتا دیا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. گورنمنٹ والوں آپ سن رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. اچھا اس میں غریدہ تھوڑا سا یہ آپ اوکے ہیں, خیریت سے ہیں آج کل؟ ایبسلیوٹلی یو آر ڈوئنگ گڈ. ایبسلیوٹلی آپ کی پچھلے ہفتے جو ہے وہ کافی آپ نے پھر سے نتھنگ نیو, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اچھا. پتہ ہے یہ سب چیزیں میرے ساتھ 2014 سے ہو رہی ہیں. ریسنٹلی ہم نے ان کی سالگرہ منائی اور ابھی ان کی جی بالکل, ان کو سالگرہ کی مبارکباد بھی. اچھا سوری, کنڈی صاحب واز ویری کائنڈ ٹو ہوسٹ اس. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. اب تو خیر بلیٹڈ ہو گئی. گڈ ایئر اہیڈ ٹو یو. وش یو ا گڈ ایئر اہیڈ. الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ. نہیں تو آپ خیریت سے ہیں, اب ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں. ہاؤ ڈو آئی لک لائک آن عید؟ نہیں یو لک, آپ ماشاءاللہ اس پہ بھی اپنے پروگرامز میں بھی بالکل ہوتی ہیں. سو الحمدللہ. نہیں لیکن ٹیلنگ یو کہ یار یہ سب کچھ چل رہا ہے 2014 سے چل رہا ہے, سو اٹ ہیز بیکم ا نیو نارمل فار اس, جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ملک میں خواتین کے لیے. لیکن ابھی آخر میں بہت زیادہ ہو گیا تھا. ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. مطلب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ, بٹ بلاسفیمی کے ایکوزیشن مجھ پہ لگ چکے ہیں, غداری کے ایکوزیشنز لگ چکے ہیں, ریپ کے تھریٹس مل چکے ہیں. سو اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز تو ہوتی نہیں ہے نا. سو یہ سب چلتا رہتا ہے. انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے. آئی مین وی شوڈ لیو ان آئیڈیل سوسائٹی, ایٹ لیسٹ کلوز ٹو آئیڈیل سوسائٹی, کہ جہاں پہ کسی پر بھی اس قسم کے ایکوزیشنز نہیں ہونے چاہیے, خاص طور پہ خواتین کو. بیکاز ایک تو ہمارا مردانہ معاشرہ ہے, مردوں کو بہت فیسلٹیز ہیں, مرد اس قسم کے ایکوزیشنز, اس قسم کے الزامات کو فیس کرنا, ان کا مقابلہ کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بٹ خواتین کے ساتھ ایک سیپریٹ ہوتا ہے. میں بہت سی ایسی خواتین کو, میری کولیگس, کہ جن پہ الزامات لگے, ان کے کریکٹر پہ ان کے گھر والوں نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ گھر, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ورک. ان کے شوہروں نے کہہ دیا کہ بیٹھ جائیں. مجھے غریدہ ایک سوال پوچھیں نا آپ سے یہاں پہ. مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں نا بات کرنا آسان ہے, آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ آتی ہیں, تھوڑا سا ایک سیریس کویسچن پوچھ رہا ہوں میں, پھر ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کو دیکھا ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, اس پہ آپ کے پروگرام پہ, یو کیپ اسٹرانگ فیس اور آپ نارمل ہوتی ہیں, لیکن ایکچولی اس کا ایک اثر تو ہوتا ہے انسان پہ, کیونکہ یو آر ہیومن آفٹر آل. اور خاتون ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ وی ہیو ویری اسٹرانگ ویمن ماشاء اللہ, پاکستان میں ہم ایگزامپلس ہیں, لیکن اسٹل ہمارے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ون از اے ہیومن پرسن. یہ آپ کے مردوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے, ناٹ جسٹ کہ خواتین کو. کیا افیکٹ, تھوڑا سا پرسنل اپنا بتائیں نا. آپ اس کو, مجھے پتہ ہے یہ آپ فائٹ کر رہی ہیں, وی آر پراؤڈ آف یو ایز اے جرنلسٹ, ایز اے پاکستانی, ڈوئنگ ونڈرفل جاب. ڈویژنس پہ بھی ہم اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں, کیونکہ سمر ہم تھوڑا سا پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, جو سوشل ڈویژنس ہمارے یہاں سیاست کی وجہ سے ہو گئی ہیں, اس پہ بھی ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت اہم ہے بات کرنا اس پہ. اور فیصل صاحب سے ایز اے پولیٹیشین جو ہے, ان سے بھی پوچھتے ہیں بعد میں کہ یہ کہاں پہ جا کے اس کو ہم روک سکتے ہیں, اور خاص طور پہ سیاستدان کیسے روکیں گے. لیکن آپ پہ آپ کا پرسنل اس کے اوپر جو امپیکٹ آپ کے ہوا ہے, تھوڑا سا وہ بتائیں. I've gotten a very thick skin. میری جو نا وہ کھال بہت سخت ہوگی, ویری ہارڈ ہائڈ, لائک اے کروکوڈائل. میں بالکل ایک مگرمچھ کی طرح بن گئی سیریسلی. مطلب مجھے اس طرح سے افیکٹ نہیں کرتا, شاید اس کے لیے کہ میری فیملی کی سپورٹ میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے, اور والد صاحب نے بہت سپورٹ کیا. اور چھوٹی عمر میں, چونکہ بالکل چھوٹی عمر میں, I was doing my masters جب میں نے کام کرنا آغاز کر دیا تھا, and I left my city. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بالکل ایک چھوٹی عمر کی لڑکی جو کہ گھر بار چھوڑ کے بالکل اکیلا ہے, اس نے رہنا شروع کر دیا ہو, کام کرنا شروع کر دیا ہو. سو آئی فیس سو مینی ہارڈشپس کہ اب یہ چیزیں مجھے افیکٹ نہیں کرتی. لیکن بہت سی میری دوستیں ہیں جن کا میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ کو سب سے پہلے یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتا ہے. آپ بالکل اپنے نروز چھوڑ دیتے ہیں, اور یہی آپ کے اوپر سائبر بولنگ کا یا سائبر اٹیک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے نروز کو کمزور کر دیا جائے. تو اس میں آپ کو اپنے اعصاب ہمیشہ مضبوط رکھنے ہوں گے, بیکاز دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. یہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے احمد یہ بات بتانا, کیونکہ ہماری خواتین اس کو فیس نہیں کر پاتی ہیں. وہ فوراً ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہیں کہ اللہ میرے کریکٹر پہ بات آ گئی,
میرا افیئر بنا دیا, میری تصویریں لگا دیں کسی مرد کے ساتھ, یا مجھے اس قسم کے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں, یا مجھے اس قسم کے امپراپر قسم کی تصویریں مجھے بھیجی جا رہی ہیں, تو خواتین ہمت ہار دیتی ہیں. جب آپ نے ہمت ہار دی, وہیں سے آپ فائٹ کرنے کا جذبہ ہار دیتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو کیپ یور نروز انٹیکٹ, کہ آپ کو یہ اثر نہ کر سکے. آپ نے اپنا اگر فرسٹریشن وینٹ آؤٹ کرنی ہے, ٹاک ٹو یور پیپل, ٹاک ٹو یور فیملی, اپنے فیملی سے بات کریں, دوستوں سے بات کریں, وہ اپنا غصہ نکالیں, بھڑاس نکالیں, جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ نکالیں ضرور. اس سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لیول پہ آ جاتے ہیں, آپ ایک بیلنس پہ آ جاتے ہیں, پھر آپ سوچنا شروع کرتے ہیں میں آگے کیا کروں گا یا کروں گی اسپیسیفکلی. سو جو آپ مجھ سے میرا پرسنل پوچھنا چاہ رہے ہو نا, میرا میکینزم کیا ہوتا ہے, میں اگنور کرتی ہوں. میرے سوشل میڈیا پہ تمام رپلائز کھلے ہوئے ہیں, بیکاز آئی بلیو کہ رپلائز وغیرہ آپ کو بند نہیں کرنے چاہیے. لیٹ پیپل سے وٹ ایور دے وانٹ ٹو سے, دے وانٹ ٹو ابیوز یو, گالیاں نکالنا چاہتے ہیں, بے شک نکالیں, وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ آپ پہ فرق نہیں پڑے گا کچھ. بٹ آپ اگنور کریں, رپلائز ایک تو بالکل نہ پڑھیں, کوئی ضرورت نہیں رپلائز پڑھنے کی. مثال کے طور پہ آپ اگر سڑک پہ چل رہے ہیں احمد, ساتھ دو لوگ کھڑے آپ کو گالی نکال دیتے ہیں, آپ وہاں کھڑے ہو کے ان سے جھگڑا کریں گے یا آپ اپنے راستے پہ چلتے جائیں گے؟ آپ ان کو جانتے تک بھی نہیں ہے نا. تو اگر آپ ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے, so the pigs would drag you down and would enjoy it. تو غریدہ آپ بہتری دیکھ رہی ہیں ویسے ہمارے, ہم نے 2011-12 سے یا 14 سے چلے لے لیا, 14 اسپیسیفکلی, ہاں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ایکچولی we've been as a society پاکستانی, ہم as voters, as journalists, as activists, ہم نے بہت سیکھا ہے میرے خیال میں, even as politicians. یعنی میرے نہیں خیال کہ ہم اتنی ساری سیاسی جماعتوں کو آج اکٹھا دیکھتے, میرا تو خیال یہ بھی ہے نہیں, اور غریدہ میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ یہ ناممکن تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے سیاستدان, جناب محمد شہباز شریف صاحب جیسے سیاستدان ایک گورنمنٹ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام اس طریقے سے کر رہے ہوتے اگر ہم اس تجربے سے نہ گزرتے جو ہم 2011, 12, 13 یا اسپیشلی 14 کے بعد سے ہم گزرے. اور یہ ایک طرح سے لیٹ می سی دس کہ یہ ایک طرح سے میثاق جمہوریت سیکنڈ, دوسرا چارٹر آف ڈیموکریسی ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پہلا چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے صرف پیپرز پہ سائن ہوتے دیکھا تھا, یہ ان ایکشن دیکھ رہے ہیں, یہ وہ ان ایکشن دیکھ رہے ہیں وداؤٹ ایون ہیونگ آن پیپرز, کیونکہ یہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ملک کی بڑی وہ بیٹھی ہیں اور گورنمنٹ کو چلا رہی ہیں. ایسا ہی ہے, اور پاکستان کی بہتری کے اس میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا بھی بہت کردار ہے, ایسا ہی ہے, بہت اہم کردار ہے کہ وہ فلرش ہونے دینا چاہتے ہیں ڈیموکریسی کو. وہ پولیٹیشینز, کیونکہ ہمیشہ ان پہ الزام لگتا ہے کہ جی جب بھی جمہوریت جو ہے وہ پاؤں پاؤں چلنا سیکھتی ہے, آپ بیچ میں گھس جاتے ہیں. یہ بہت ضروری بات غریدہ آپ نے کی ہے, کیونکہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے خلاف جو کیمپین جس طریقے سے چلائی گئی جو کہ غلط ہے, بہت انفارچونیٹ چیز ہے. امید ہے کہ جنہوں نے کام یہ کیا تھا, جن کو گمراہ کیا گیا, اور اس کی بھرپور سزا ملنی چاہیے. No one should be spared, کیونکہ آج آپ چھوڑیں گے کل کو کچھ اور ہوگا. یہ یہاں سے زیادہ and minded کہ یہ اس دفعہ جو ہمیں دیکھنے میں آیا ہے یہ آرگینک نہیں ہے, اس میں باہر کے آپ کے دشمن ممالک اس میں ڈیفینیٹلی اس میں شامل ہیں. اچھا میں ذرا سمر آپ کو تھوڑا سا, اور ڈاکٹر طاہرہ آپ بھی تھوڑا سا اس میں آئیں کہ اس سے پہلے کہ ہم ٹو پولیٹیسائز ہو جائیں. سمر آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے یہ جو ڈویژن تقسیم جو ہوئی ہے, آپ ووٹر ہیں مجھے پتا ہے, اور پروگرام سے پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ شاید آپ اگلی دفعہ ووٹ نہ دیں. جو تقسیم ہوئی ہے, اور میں کہوں گا کہ بہت بری طریقے سے ہم تقسیم ہوئے ہیں, اور ابھی بھی ڈیوائیڈڈ نیشن ہم ہوئے ہوئے ہیں. اور مطلب میں آپ تھوڑا سا آپ ایز اے ینگ ووٹر آپ کے خیالات میں سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. میں اور میرے جتنے بھی فرینڈ سرکل ہے, جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں پروفیشنلی, ہم لوگ بہت نان پولیٹیکل تھے. کچھ سالوں پہلے ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کیونکہ کوئی چیز چینج نہیں ہو رہی تھی, ہماری رائے کو امپورٹنس نہیں مل رہی تھی. پچھلے کچھ سالوں میں تھرو سوشل میڈیا کیمپینس ایک پولیٹیکل پارٹی پاور میں آئی, وی ور ویری ہوپ فل کہ وہ یوتھ کے لیے چینج لائے گی, اور اسپیشلی بینگ اے فارمر ایتھلیٹ تو اسپورٹس کے لیے تو بہت زیادہ چینجنگ اور ریولیوشنز آئیں گے. لیکن وہ چیزیں کافی ایریاز میں ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے, اور یہ ایک پولیٹیکل ٹرینڈ, یہ کلچر ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے, اور یہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں کہ جب بھی آپ پولیٹیکل کیمپینس دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کی اپیرنس, اس کے بول چال, اس کے میک اپ, اس کی آؤٹر اپیرنس کو ٹارگیٹ کریں, گالی گلوچ کریں. وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ. ٹاک آن پالیسیز, ٹاک آن آر فیوچر. آپ کلائمیٹ چینج پہ بات کریں, وی آر ان ٹاپ 10 کنٹریز جو تھریٹ میں, ہمارا پانی اور کھانا نہیں ہوگا, 40% کم ہو رہا ہے. وٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ دیٹ؟ وٹ آر یو ڈوئنگ اباؤٹ دا یوتھ جو 60% سے زیادہ, اٹس اے رسپانسبلٹی.
اور اگر وہ ڈائریکشن لیس ہے سو اٹس اے ٹیکنگ الارم کلاک, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اس کا, یو آر فائٹنگ جسٹ ود ایچ ادر آن دیئر اپیئرنس ان بیک گراؤنڈ اینڈ یو نو رنگ نسل وہ چل رہا ہے. سو وی نیڈ آئی ٹی, وی نیڈ ٹیکنالوجی, وی نیڈ ایڈوانسمنٹ. ہمیں پالیسیز چاہیے, ایسی پالیسیز وچ کین سپورٹ اس تاکہ ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کریں دوسرے یوتھ کے ساتھ. ابھی میں اپنے اسپورٹس ایکسچینج پروگرامس میں جاتی ہوں. آئی واز سلیکٹڈ ان ESPNW, رشیا میں گئی, US میں گئی, اینڈ آئی واز شاکڈ ٹو سی کہ ناٹ اونلی ان اسپورٹس بٹ ایوری ایریا لائک وی آر لیونگ ان اسٹون ایج اینڈ وی آر پراؤڈ آن اٹ. ہم وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ڈینائل کہ ہم تو بہت اعلیٰ یوتھ ہیں, ہم پرفیکٹ نیشن ہیں, ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں, ہمارا یہ جذبہ وہ جذبہ. وی آر ڈوئنگ نتھنگ پروڈکٹیولی. تو اب پریکٹیکلی دیکھیں ہم بہت پیچھے ہیں, وی نیڈ ٹو یو نو فل دیٹ گیپ, اور مجھے نہیں نظر آ رہا ہم کیسے کریں گے. اچھا بالکل نظر نہیں آ رہا آپ کو, حالانکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا, میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ بات کرتے ہوئے آپ بیچ میں کہیں ذکر کریں گی کہ KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انہوں نے کچھ اسپورٹس پروگرامز انٹروڈیوس کروائے تھے. اچھا سابقہ جو گورنمنٹ تھی وفاق میں جو نوجوانوں کے لیے بھی کچھ اس طرح کے اسپورٹس کچھ جو ہیں انہوں نے پروجیکٹس لانچ کیے. حالانکہ میرا ذاتی خیال ہے انہوں نے بہت لیٹ کیے, شروع کے 3 سال ویسٹ کر دیے پالیٹکس میں, اور آخر میں جب ان کو نظر آنے لگا کہ پاپولیرٹی ڈاؤن ہو رہی ہے تو اینڈ ٹائم پہ جو ہے انہوں نے وہ 2-3 پروجیکٹس اچھے تھے لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. بٹ ڈو یو گارنٹی کہ وہ جتنے فنڈس انویسٹ ہو رہے ہیں وہ ایتھلیٹ تک پہنچے گا؟ بیچ میں جتنے بھی مینجمنٹ آفیشلز ایسوسیشنز آتی ہیں وہ لوگ لے کے سائڈ پہ نہیں ہو جائیں گے ایز یوزول. اس کا ٹیسٹ, اس کی ویریفیکیشن, اس کا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا؟ ابھی آج کے جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا ہے تو میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس امید کے ساتھ کہ انہیں کوئی کل آپ کے سامنے پھر سے میں پیش کروں گا اسی ٹائم پہ 8 بجے کل رات کو, جو کہ ریاست پروگرام کا ٹائم ہے, لیکن ہم ریاست نہیں کر رہے اس طرح سے, عید منا رہے ہیں. تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب ساتھ تھے, اور آپ سے کل رات کو پھر سے ملاقات ہوتی ہے. آپ نے بھی میرے ساتھ ہونا ہے. اس وقت تک کے لیے ٹیم کو اور مجھے بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.